बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर खुफिया ऑडियोज़ और वीडियोज़ का शोर, और इस हवाले से शरीफ माफिया और ख़ानदान मशहूर एक बार फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से अहम तरीन और सनसनी खेज इंकशाफात, आर्मी चीफ की खुफिया ऑडियो वीडियो की खबरें, ISI की रिपोर्ट, अहम तरीन किसको जिम्मेदारी क्या दी गई, भारत को कैसे खुफिया राज बेचे जाते रहे, और अहम तरीन मामले के अंदर बड़ी अदालत की भी एंट्री हुई, और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या दीगर सियासी जमातें, वो अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुकी हैं। और ऐसे मौके के ऊपर एक बार फिर ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला ऊद कर आया है, और इन सनसनी खेज इंकशाफात ने नवाज शरीफ की जो इंतखाबी मुहिम है उसमें नून लीग को बिल्कुल फारिग कर दिया है। और नवाज शरीफ जो कि अपना एक बयानिया तरतीब दे रहे थे, एक बार फिर इन इंकशाफात के हवाले बज़ाहिर इन इंकशाफात के बाद बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के आमने सामने खड़े नजर आते हैं, मामले का ताल्लुक जोड़ते हैं, डार्ट कनेक्ट्स करते हैं। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, आपको याद होगा कि चंद अरसा पहले, तकरीबन 2 साल पहले, इमरान खान के दौरे हुकूमत में और फिर उसके बाद PDM के दौरे हुकूमत में ऑडियो लीक्स का एक मुसलसल सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद नून लीग का सोशल मीडिया सेल एक्टिव हुआ। आपको पता है कि ऑडियो वीडियो सेंटर का कारोबार नून लीग का, नवाज शरीफ का कितना पुराना है, चाहे वो 80 और 90 की दहाई की सियासत हो, जब वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाली और घटिया जो है वो जाली घटिया मुबैना जो तस्वीरें हैं वो खुद से बनाकर हेलीकॉप्टरों के जरिए फेंकते रहे, उसके बाद जाली ऑडियो रिलीज करते रहे, और जूं फिर बाद में टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो वो फिर जाली वीडियोस की तरफ आ गए। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का कोई इदारा तक ना छोड़ा, जज, जर्नैल, जर्नलिस्ट, यहां तक कि वो GHQ और आर्मी चीफ तक भी जा पहुंचे। और इस हवाले से जो रिपोर्ट है हमारे पास, वो आपके कानों से धुआं उड़ा देगी। पहले मैं आपको यह बताऊं कि किस तरह से मरियम नवाज ने, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ को पनामा केस के अंदर सजा हुई, और उसके बाद जब फिर वो एक जज का बाकायदा तौर पर एक सारा ड्रामा सामने आया, जिसका इंकशाफ उस वक्त हुआ जब यह पता चला रहा कि शरीफ खानदान सऊदी अरब में खाना काबा के अंदर बैठकर भी उन जज साहब को कैसे लालच भी देता रहा, उन्हें ब्लैकमेल भी करता रहा, और किस तरह से मुस्तकबिल के हवाले से अपना एक सिनेरियो तरतीब देने के लिए उनको लालच भी देता रहा, ब्लैकमेल भी करता रहा, और किस तरह से सजाओं से उन्होंने माफ़ी हासिल की। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था उस वक्त। लेकिन जो लोग नवाज शरीफ के माजी, मरियम नवाज के माजी के ऊपर नजर रखते हैं, उनके लिए यकीनन ये बड़ा इंकशाफ नहीं था। और अब जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसने उसको तलपट कर दिया है, बदल कर रख दी है सारी सूरत हाल। क्योंकि वो तमाम बड़े एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये मामला सामने आने के बाद कैसे खामोश हैं, आगे चलकर आपको बताते हैं। तो जनाब, आपको याद होगा इमरान खान के दौरे हुकूमत में ऑडियोज आती रही, वीडियोज आती रही, जजों के हवाले से भी, बाकी भी, इसके पीछे कौन था। अब उसका इंकशाफ भी हो रहा है इस खबर की रोशनी में कि कौन था जो इस किस्म के सारे कारनामे जो है वो करता रहा, किसका ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और कौन था इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद के अंदर, और किस इदारे से उसको जो है वो मदद भी मिलती रही। आपको याद होगा कि अदलिया के जजेस के हवाले से भी, फिर इमरान खान के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हवाले से इस किस्म की ऑडियोज़ वीडियोज़ आती रहीं, जो कि बाद में अगरचे जाली साबित होती रहीं, लेकिन ये तमाम तर मामला चला कौन रहा था। तो जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा हुआ कि हैरान कुन जवाब कि शहरियों के टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है, और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा अमूर में मुदाखलत नहीं करता। ऐसा करना कौमी सलामती के मफाद में नहीं, यानी शहरियों के फ़ोन टेप करना कौमी सलामती के जो है वो अगर वो मुदाखलत करें जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस है एजेंसीज के काम में, तो ये मुल्क की सलामती के मफाद में नहीं, बतौर इस वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के। अच्छा,
تحریری جواب جمع کرایا گیا۔ عدالت نے پوچھا تھا کہ کس ایجنسی کے پاس شہریوں کی گفتگو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 میں شہریوں کی گفتگو ریکارڈ کرنے کی اجازت دینے کا میکانزم فراہم کیا گیا ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے۔ وزیر اعظم آفس کا انٹیلیجنس ایجنسیز کے کام اور آپریشن کی تفصیل میں جانا، ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے والی ایجنسیز کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور تحریری جواب میں یہ بھی بتایا گیا کہ شہریوں کو قانون کے مطابق ریکارڈ کی گئی گفتگو کو خفیہ رکھنا اور لیک ہونے سے روکنا یقینی بنانا ضروری ہے۔ اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ ریکارڈ کی گئی گفتگو کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ٹیلی گراف ایکٹ 1885 میں بھی پیغامات پڑھنے کے لیے وفاقی یا صوبائی حکومت سے اجازت کو لازم قرار دیا گیا۔ پیکا آرڈیننس اور رولز کے تحت بھی حاصل کیے گئے ڈیٹا یا ریکارڈ کو خفیہ رکھنا لازم ہے۔ لیکن نواز شریف نے کیا کیا تھا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جناب، عدالت نے سوال پوچھا کہ شیئرنگ کی گفتگو کس نے ریکارڈ کی اور لیک کی، تحقیقات کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ تحریری جواب میں کہا گیا کہ شہریوں کی ٹیلیفون پر کی گئی گفتگو ریکارڈ کر کے لیک کرنے کا معاملہ وفاقی حکومت کے علم میں ہے۔ وفاقی حکومت نے سینئر ججز مشتمل اعلیٰ سطح کا انکوائری کمیشن بھی بنا رکھا ہے۔ انکوائری کمیشن لیک کی گئی آڈیوز کے مصدقہ ہونے کی انکوائری کرے گا۔ جب معاملہ کیا تھا؟ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب نے آڈیو لیکس معاملے پر پارلیمانی کمیٹی، جبکہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ طوائف سے متعلق زلفی بخاری سے گفتگو کی آڈیو لیک ہونے پر ایف آئی اے میں طلبی کے نوٹس کو چیلنج کر رکھا ہے۔ اور کیوں یہ گفتگو کون کیسے ریکارڈ کر کے کہاں سے لیک کر رہا تھا، ثبوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کلپٹ آپ پہچان جائیں گے۔ عدالت نے پٹیشنر کو طلب کیے جانے والے نوٹسز معطل کر کے کیس 11 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اور اب آپ کو لے کر جا رہے ہیں ہولناک انکشافات کی طرف کہ وہ صاحب جو اس وقت بہت بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ یا کہتے ہیں جناب کہ میں ایک حب الوطن آدمی ہوں اور میں جناب پاکستانی فوج کے خلاف کبھی میں نے کوئی پاکستانی سلامتی کے خلاف کبھی کوئی میں نے کام نہیں کیا، اور جناب ہم آگے چل کر بھی ساتھ چلیں گے، اور اس قسم کی باتیں عمران خان کے بکس کے اندر۔ لیکن ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے رنگیلا وزیر اعظم، مصنف کا نام ہے امجد حسین۔ اس کتاب کو نواز شریف کے دور حکومت میں باقاعدہ طور پر مارکیٹ سے غائب کروا دیا گیا تھا اٹھوا کر، لیکن الحمدللہ اس کی ایک کاپی ہماری اس لائبریری کے اندر موجود، جس میں آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک کے کرم سے تقریباً 10,000 کے قریب اہم ترین کتابیں جو ہیں اور نایاب کتابیں موجود ہیں۔ تو جناب اس کتاب کے مطابق اس کا ایک چیپٹر ہے جس کا عنوان ہے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا شوق۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس میں سے تفصیلات پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ نواز شریف حکومت کی طرف سے یہ ان کی 99 والی حکومت کی بات کی جا رہی ہے، جس کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے واپس چلے گئے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے واپس آ گئے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے اقتدار میں آ گئے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے دوبارہ ملک سے چلے گئے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے دوبارہ پاکستان پر حکومت کرنے کے لیے بڑے بے چین ہیں۔ ثبوت یہ بتاتے ہیں کہ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ نواز شریف حکومت کی طرف سے اسلام آباد کے 1 درجن سے زائد صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے تھے، جن میں طارق وارسی، ایم ضیاء الدین، ملیحہ لودھی، حامد میر، ماریانہ بابر، ایاز امیر، کیتھی گنان، نوید معراج، ظفر عباسی، امتیاز گل، طارق بٹ، جمال اسماعیل اور دیگر شامل تھے۔ ان صحافیوں کی گفتگو کی تفصیلات وزیر اعظم کو روزانہ کی بنیاد پر مہیا کی جاتی تھیں، مشاہد حسین اور سینیٹر سیف الرحمان کے ذریعے، جبکہ ان کے علاوہ ملک بھر کے 40 سے زائد صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے رہے۔ ان صحافیوں میں مجید نظامی، عارف نظامی، ارشاد احمد عارف، عباس اطہر، ارشاد احمد حقانی، اسد اللہ غالب، نجم سیٹھی، رحمت علی رازی، ضیاء شاہد، رائے اسد خان کھرل، عامر میر، رانا جواد، شفیق امان، انجم رشید، محمود شام، ادریس بختیار، سروت جمال اسمعی، رفت سعید، کامران خان اور دیگر شامل ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ میر شکیل الرحمان کافی عرصے سے بیرون ملک میں ہیں۔ اب یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ایک پیج پر ہیں۔ دیکھیے میر شکیل الرحمان کے ساتھ نواز شریف نے کیا کیا اور اب عمران خان کے بکس میں کس طرح سے یہ اکٹھے ہیں۔ میر شکیل الرحمان کافی عرصے سے بیرون ملک میں ہیں، تاہم ان کے بیرون ملک سے آنے والے ٹیلی فون سننے کے لیے ان کے گھر واقع کراچی اور لاہور میں دفتر کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سابق حکومت کے ایک وزیر اعلیٰ اور اعلیٰ حکام نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ یعنی پی ٹی سی ایل کو بھی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا اور قومی دفاعی راز، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کانوں سے دھواں نکالنے والا انکشاف غور سے سنیے نواز شریف کے متعلق۔ اس کتاب کے مطابق کہ ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے استعمال کیا پی ٹی سی ایل کو، اس کے علاوہ قومی دفاعی راز بھارت اور امریکہ بھی پہنچائے جاتے رہے۔ سیکرٹری ٹیلی کمیونیکیشن اکرم شیخ، چیئرمین پی ٹی سی ایل نسیم مرزا
اور اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کرنل اقبال نیازی نے بعض غیر ملکی اور مقامی کمپنیوں کے ساتھ 90 کروڑ امریکی یہ کروڑوں امریکی ڈالر کے 90 کی فگر ہے اور امریکی ڈالر کے مشکوک معاہدے بھی کیے۔ سابق ڈی جی آئی بی کرنل اقبال نیازی کے حکم پر پی ٹی سی ایل کے سیکشن ایس سی ڈی نور الدین بوگائی کی سربراہی میں گفتگو ریکارڈ کرنے کا کام ہوتا۔ نور الدین بوگائی اس کتاب کے مطابق نام بھی دیا ہوا ہے، اور جناب اس کے بعد نہ صرف صحافیوں کی گفتگو ٹیپ کی جاتی بلکہ غور سے سنیے گا، ججوں، اپوزیشن رہنماؤں، حکومتی وزیروں، آرمی کے اعلیٰ افسران تک کی گفتگو ٹیپ کی جاتی رہی، جبکہ دوسری طرف آئی ایس آئی کے سابق سربراہ، یہ آئی ایس آئی کی رپورٹ بتا رہی ہے، آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹننٹ جنرل ضیاء الدین کی نگرانی میں بھی سیاستدانوں، صحافیوں، ججوں، کور کمانڈروں، یہاں تک کہ آرمی چیف کی گفتگو بھی ریکارڈ کی جاتی رہی۔ یعنی کور کمانڈرز آگے، سینئر جرنیل آگے، آرمی چیف آ گیا تو پورا جی ایچ کیو آ گیا، اور جناب اس کے ساتھ ساتھ کئی اہم ترین محکموں کے سربراہوں کی گفتگو ٹیپ ہوتی رہی، اور یہ حساس ادارے روزانہ سابق وزیر اطلاعات مشاہد حسین، سابق چیئرمین احتساب بیورو سینٹر سیف الرحمان، اور بعض اوقات سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو مذکورہ ٹیپ سنواتے رہے۔ انتہائی اہم ترین اور بہت بڑا انکشاف کہ نواز شریف خفیہ طور پر پاکستان کے آرمی کے اعلیٰ افسران کی بشمول آرمی چیف ان کی خفیہ ریکارڈنگ کرواتے رہے، ان کی آڈیو کی بھی، اور اس کو لنک کرتے ہیں آگے چل کر۔ روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999، اس کتاب کے بقول میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ کتاب کہہ رہی ہے، رنگیلا وزیر اعظم اور جنگ اخبار کی رپورٹ اس کتاب کے مطابق، جو آج کل پینگے بڑھائے ہوئے ہیں نواز شریف سے۔ روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں اسرائیل سے 1 ارب روپے مالیت کی ٹیکسٹائل مشینری خریدی، جو اب پاکستان میں ان کے کارخانوں میں نصب ہے۔ نواز شریف خاندان کے اسرائیلی حکومت کے ساتھ خفیہ تعلقات گزشتہ 10 سال سے موجود ہیں۔ نئی دہلی میں متعین اسرائیل کے سفیر براہم یہودا نے انکشاف کیا کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے 1993 میں کم از کم 4 مرتبہ اسرائیل کا جعلی دستاویزات کے ذریعے خفیہ دورہ کیا، اور ٹیکسٹائل مشینری کا سودا کرنے کے علاوہ رائے ونڈ کے اپنے زرعی فارم کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی بھی حاصل کی۔ شہباز شریف نے اسرائیل کے 3 دوروں میں 7 سپننگ یونٹس کا سودا کیا۔ بعد ازاں یہ مشینری جس کی ایل سی لندن میں کھولی گئی، قبرص لائی گئی، یہاں اس کی برآمد کنندہ کمپنی کا نام تبدیل کیا گیا، اور پھر بحری راستے سے مشینری پاکستان لائی گئی۔ اسی دوران شہباز شریف اور شریف خاندان کے ایک نوجوان نے اسرائیلی علاقے اکو کا دورہ کیا، جہاں یہودیوں نے باغات لگا کر دنیا کا بہترین پھل پیدا کیا ہے۔ اس دورے میں انہوں نے رائے ونڈ کے زرعی فارم کے لیے اسرائیل کی زرعی ٹیکنالوجی حاصل کی۔ یہ میں نے بیک گراؤنڈ بتایا ہے ٹیکسٹائل مشینری اور زرعی ٹیکنالوجی، لیکن آگے چل کر جو انکشاف ہونے جا رہا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین آرمی افسران، آرمی چیف، ججوں کی، سیاستدانوں کی خفیہ گفتگو جو ٹیپ کی جاتی رہی، اس کے لیے ٹیکنالوجی کیا استعمال ہوئی۔ معلوم ہوا ہے کہ معزول وزیر اعظم نواز شریف نے جاسوسی کا نجی نظام قائم کرنے کے لیے انتہائی جدید آلات بھی اسرائیل سے حاصل کیے تھے۔ جی ہاں، نواز شریف نے اسرائیل سے خفیہ جاسوسی کے آلات حاصل کیے، جن کی مدد کر کے وہ پاکستان کی آرمی کی سینئر قیادت کے ٹیلی فون ٹیپ کرتے رہے، ان کی خفیہ ریکارڈنگ کرتے رہے، جن کے ذریعے نہ صرف ایک جگہ بیٹھ کر، ان آلات کے ذریعے ایک جگہ بیٹھ کر ملک کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ٹیلی فون کی گفتگو کو سنا جا سکتا ہے، بلکہ خاندان کے کارندے دور جگہوں پر بیٹھ کر کسی خاص کمرے میں ہو رہی گفتگو کو بھی تار کا نظام قائم کیے بغیر سننے کی صلاحیت حاصل کر چکے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب کہہ رہی ہے، رنگیلا وزیر اعظم، اور اس کے اندر روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی رپورٹ کا حوالہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان کے اوپر الزام لگایا جاتا رہا کہ جناب عمران خان یہ کام کر رہے تھے، واضح کر دیا تھا عمران خان نے، ان کی اپنی بھی کئی مبینہ طور پر جعلی آڈیو لیکس بھی سامنے آئیں، اور عمران خان نے کہا تھا کہ اس تمام تر معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جا رہا تھا۔ عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا تھا جس میں نون لیگ سب سے آگے تھی۔ لیکن آج یہ جو بڑا اور اہم ترین انکشاف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس نے تمام تر صورتحال الیکشن سے پہلے پاکستان میں بدل کر رکھ دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ آڈیو لیکس کے معاملے کو دیکھ رہی ہے، اس سے
اس معاملے سے بھی کئی بڑا معاملہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے انکشاف کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کو جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہیے پاکستانی عوام کے سامنے کہ کس طرح نواز شریف جی ایچ کیو کی خفیہ ریکارڈنگز کو بھارت کو اور امریکہ کو دفاعی راز بیچتے رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.